अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, इश्क जनून नावल। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने ऑफिस जा रही थी। आज इसका जॉब का पहला दिन था और वो पहले दिन इतना लेट हो गई थी। इतनी मुश्किल से तो इसको ये जॉब मिली थी। पिछले 5 महीनों से वो जॉब की तलाश में जाने कितनी ही कंपनियों में इंटरव्यू दे चुकी थी, मगर हर तरफ से इसको मायूसी ही मिली। लेकिन वो भी ज़िद्दी थी, इसने सोच ही लिया था कि अपनी कोशिश कम नहीं करेगी। अभी 2 दिन पहले इसके सिलेक्ट होने की कॉल आई थी। इस वक्त कितनी खुश थी, अपनी खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि जॉब करना इसकी मजबूरी थी या इसको बहुत ज़रूरत थी, बस ये इसकी ख्वाहिश थी। वरना आज तक इनका सारा खर्चा काविश ही उठाता था, बल्कि वो तो मनाल को अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर कर चुका था। मगर इसने ये कहकर मना कर दिया कि वो खुद से कुछ करना चाहती है। वैसे भी वो आज तक बहुत कुछ करता आया था। इन लोगों के लिए अब इसकी बारी थी। इसके इस जवाब पर निम्रा बेगम के साथ काविश भी खामोश हो गया था। दोनों जानते थे वो मुनाल थी, अपने आगे किसी की भी न सुनने वाली। इसने इस कंपनी का बहुत नाम सुना था। इसको तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इसको सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट करेंगे। जो भी था इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया था। अब इसके पास भी जॉब थी। वो कंपनी के आगे आकर एक पल के लिए रुकी और एक नज़र इस शानदार इमारत को देखकर अंदर दाखिल हुई। वहाँ से अपने रूम के बारे में मालूम करके तेज़ी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ी थी। इतनी देर से चलते चलते इसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। वो अपना हिजाब ठीक करती आगे बढ़ ही रही थी कि सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई। इससे पहले कि वो टकरा कर गिरने लगी, सामने वाले ने बड़ी ही फुर्ती से इसकी कमर में हाथ डालकर इसको गिरने से रोका था। आंखें खोल लोगी तुम। मुनाल, जो गिरने के डर से आंखें बंद कर चुकी थी, खुद को किसी के हिसार में महसूस करके इसने आंखें यकदम से खोली। मगर आंखें खोलते ही जिस शख्स का चेहरा नजर आया, एक पल के लिए यूं ही इसको देखती ही रह गई। ये चेहरा कैसे भूल सकती थी वो। इस चेहरे ने इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली थी, जिसे सब याद आने के बाद इसकी आंखों में डर की जगह नफरत ने ले ली। छोड़ो मुझे, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की। इसने बेदर्दी से इसका हाथ अपनी कमर से हटाया और 2 कदम इससे दूर हुई, जबकि सामने वाला इसकी इस हरकत से हैरान हुआ। एक तो तुम्हें गिरने से बचाया, तुम उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। दिमाग तो ठीक है मिस। इसको बहुत गुस्सा आया इसके इस तरह से करने पर। एक तो इसकी गलती थी और ऊपर से इसी को कुछ कह रही थी। तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बस यही तो काम आता है तुम जैसे लोगों को। इसके लहजे में मुकाबले के लिए नफरत थी। इसका बस नहीं चल रहा था, वो इसका कत्ल ही कर देती। तुम किन लड़कों के बारे में बात कर रही हो, या तुम किन लड़कों को जानती हो? मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं हैदर अली हूँ। तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी ही कंपनी में खड़ी होकर मुझे कुछ गलत कहो। मैं 1 मिनट में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। वो भी कहाँ चुप रहने वाला था। जब बोला तो मिनाल की बोलती बंद कर चुका था। इसके मुंह से मालिक लफ्ज़ सुनकर वो अपनी जगह खड़ी की खड़ी ही रह गई। सर, अभी तक यहाँ हैं आपके डैड मीटिंग शुरू कर चुके हैं, जल्दी करें। वो दोनों खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे जब इसका मैनेजर इसके पास आया। हैदर का इरादा तो बहुत कुछ था इसको सुनाने का, मगर वो मीटिंग के लिए लेट था, इसलिए एक नज़र इसकी तरफ देखकर तेज़ी से आगे बढ़ा, जबकि मुनाल वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ये कैसा खेला था किस्मत ने इसके साथ खेल। जिस शख्स को वो शक्ल नहीं देखना चाहती थी, आज इसके ऑफिस में ही खड़ी थी। कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? यासर साहब जब अपने रूम में दाखिल हुए तो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी तैयारी करती यसरा बेगम से मुखातिब हुए थे। मेरी दोस्त की बेटी की शादी है कल, इसलिए वहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। शहर से बाहर जा रही हूँ तो 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगी। इन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में इनको जवाब दिया, जबकि इनके जवाब से यासर साहब के माथे पर बल पड़े। अभी तुम्हें वापस आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और फिर से 2-3 दिन के लिए जा रही हो। ये कौन सी दोस्त की बेटी की शादी है? इसके बारे में पहले तो तुमने मुझे नहीं बताया। इनका लहजा सख्त हुआ था। आप घर में रहोगे तो आपको ऐसी बातें बताऊंगी ना। अब बता दिया आपको, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? यसरा बेगम ने भी
یسرا بیگم نے بھی تڑپ کر ان کو جواب دیا تو ان کو اس انداز پر یاسر صاحب اپنا غصہ ضبط کر کر ہی رہ گئے۔ میں تو گھر میں ہی رہتا ہوں مگر شاید تم گھر میں رہنا بھول گئی ہو۔ آج یہاں تو کل وہاں گھومتی رہتی ہو، کبھی گھر کو اور ہمیں بھی وقت ہو۔ انہوں نے اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کیا، جانتے تھے کہ اگر دونوں میں ہی غصہ کریں گے تو بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ہر بار کی طرح ان کی بات لڑائی پر ہی ختم ہوگی۔ پہلی بات، میں کہیں گھومنے نہیں جا رہی ہوں، شادی کی شرکت کرنے جا رہی ہوں، اور دوسری بات، مجھے نہیں رہا جاتا گھر میں قید ہو کر تم پر یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو۔ یاسر تو ان کے لیے مجھے مت روکو۔ ان کا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ یاسر صاحب کو اپنا خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ کر بھی کہہ سکتے تھے، یہ ان کے لیے ہی سزا تھی جو انہیں اب برداشت کرنی تھی۔ میں نے آج تک تمہیں کبھی نہیں روکا یسرا عارفہ، کبھی روکا یسرا عارفہ کبھی روکوں گا، پر میں بس تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت رضویٰ کو دو، اس کے پاس رہو، اس سے باتیں کرو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ اتنی خاموش اور ڈری ہوئی کیوں رہتی ہے۔ وہ چل کر ان کے قریب آئے اور بہت پیار سے سمجھائے، یاسر، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں، مجھے نہیں جاننا کچھ اور نہ ہی کسی کا خیال رکھنا ہے۔ وہ تمہارے بچے ہیں، ان کا خیال تم خود رکھو۔ میں نے یہ بات بہت وقت پہلے ہی تم سے کہہ دی تھی، مجھے تم کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا، میں ان کو سگی ماں کی طرح محبت کروں گی۔ میں تمہارے گھر میں اتنے سال تک تمہارے بچوں کے ساتھ رہتی آئی ہوں، یہی بہت ہے تمہارے لیے۔ ورنہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی اور یاسر صاحب بس خاموش کھڑے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ ایک نظر خاموش کھڑے یاسر صاحب کو دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بس ان کو جاتا دیکھ رہے تھے، ایک لفظ نہیں کہا، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ غلطی تو ان کی تھی، انہوں نے یسرا سے امید رکھی تھی، بلکہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا ان کی خود غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب وہ پچھتاوے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ آپی، آج میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ بالکل میرے سامنے تھا، لیکن میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر کچھ نہیں کر سکی۔ اس وقت میں خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہی ہوں، آج تک میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ میرا بس نہیں چلتا کہ اس کا قتل ہی کر دیتی۔ کتنے آرام سے رہ رہا ہے وہ اپنی زندگی میں ہماری ساری خوشیاں چھین کر۔ وہ ہاتھ میں اپنی بہن کی تصویر لیے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی گھر واپس آ گئی تھی۔ نمرا بیگم اس کے اس طرح سے اچانک آنے پر حیران تھی، مگر وہ ان کو سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بس تب سے بیٹھی اپنی بہن کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ آپی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ اس شخص کی کمپنی ہے تو میں کبھی وہاں نہیں جاتی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں کل ہی جاب چھوڑ دوں گی۔ اس نے جیسے ایک فیصلہ کیا۔ آخر وہ کیسے اس شخص کے ساتھ کم کر سکتی تھی جس سے وہ نفرت کرتی ہے؟ کیا بات ہے منال، طبیعت کو کیا ہوا تمہاری؟ میری یونی جانے سے پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک سے طبیعت کو کیا ہوا؟ کاوش کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر بیٹھی منال سے مخاطب ہوا، مگر اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد تھا، مگر اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تم سناؤ، آج کا دن کیسا رہا تمہارا؟ اس نے ہاتھ میں لی ہوئی تصویر کو سائڈ پر رکھنا چاہا، مگر کاوش اس کے ہاتھ سے وہ تصویر لے چکا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 2 سال ہو گئے تھے صنم کو کھوئے ہوئے۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اس وقت بہت کوشش کی تم لوگوں کے پاس آنے کی، مگر میں نہیں آ سکا۔ اس وقت تمہیں اور خالہ کو میری کتنی ضرورت تھی، پر میں نہیں تھا تمہارے ساتھ۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا جو منال بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ کوئی بہت نہیں، بس اس وقت تمہاری قسمت میں نہیں تھا یہاں آنا، لیکن تم نے آج جو بھی کیا ہے ہم دونوں کے لیے وہ کام نہیں ہے۔ منال اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے بولی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کاوش خود کو شرمندہ محسوس کرے۔ یہ تو میرا فرض ہے، تم میری بہن جیسی اور خالہ میری امی کی طرح، اور پھر میں تم دونوں کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تو وہ بھی ہنس دی۔ بس کبھی کبھی یقین نہیں آتا صنم اتنی جلدی ہم لوگوں سے دور ہو گئی۔ آج تک میں سمجھ نہیں پایا اس نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ تھی ایسا کرنے کی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا تو منال اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ آج کا پہلا دن کیسا رہا آفس میں؟ ماحول کو دیکھتے ہوئے اس نے یکدم سے بات کی، جبکہ اس سوال پر منال سوچ میں پڑ گئی اب اس کو کیا جواب دیتی۔
ہاں پہلا دن بس ٹھیک رہا، آہستہ آہستہ عادت ہوگی، اس نے بات بتائی۔ وہ اس کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، اگر جو پسند نہ آئے تو میرے آفر کے بارے میں تم ابھی بھی سوچ لینا۔ اس نے اپنی کمپنی میں کام کرنے کی یاد دلائی۔ پلیز کاوش، مجھے خود سے کچھ کرنے دو اور میں اس میں کسی کی بھی مدد نہیں لینا چاہتی، وہ ضدی لہجے میں بولی تو اس کی بات پر کاوش بس مسکرا کر رہ گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں ورنہ خالہ بولے گی کہ انہیں اکیلا چھوڑ کر ہم روم میں بیٹھے ہیں۔ وہ باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تو منال بھی فوٹو سائڈ پر رکھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے فائل سے بغیر سر اٹھائے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے اجازت ملتے ہی منال آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت یہاں کس طرح آئی تھی یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن اس کا پھر سے اس کے آفس میں آنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ اس کی سیکرٹری تھی، اس لیے جاب چھوڑنے سے پہلے اس کو انفارم کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے بات شروع کرے۔ اب بولو بھی یا خاموش ہی کھڑا رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ فائل پر نظریں جمائے بولا۔ حیدر کی بات پر منال 2 قدم اور آگے بڑھی تھی۔ مجھے تمہاری کمپنی میں جاب نہیں کرنی، اس لیے میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، وہ ہاتھ میں تھاما کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر حیدر نے یکدم سے سر اٹھایا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو حیران رہ گیا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ جتنا وہ اس کی خوبصورتی سے امپریس ہوا تھا اتنا ہی اس کی چلتی زبان نے اس کا خون جلایا تھا۔ لیکن کچھ تو بات خاص لگی تھی حیدر علی کو اس میں، اس نے دوبارہ اس کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہوگی یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ دوسری بات، اس کی بات سن کر اس کو لمحہ ہی لگا تھا سمجھنے کہ وہ کل جس سیکرٹری کا انتظار کر رہا تھا کوئی اور نہیں، یہی لڑکی تھی۔ یہ رہا میرا ریزائن لیٹر۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر منال نے وہ لیٹر اب کی بار اس کے ٹیبل پر رکھا۔ شاید آپ نے ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہوئے صحیح سے پڑھا نہیں۔ منال کی آواز پر جیسے وہ ہوش میں آیا۔ حیدر کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے اجازت مانگنے نہیں آئی ہوں، تمہیں بتانے آئی ہوں، مجھے یہ جاب نہیں کرنی۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا جس سے حیدر کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے ایگریمنٹ ٹھیک سے پڑھ لیتی تو اچھا ہوتا۔ جب تک مجھے نئی سیکرٹری نہیں مل رہی تھی تب تک آپ کو اس کمپنی میں کام کرنا ہوگا۔ آپ ایسے ہی جاب چھوڑ کر نہیں جا سکتی ورنہ ہماری کمپنی آپ پر کیس کر سکتی ہے۔ وہ بڑی شان سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی بات پر منال اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ کیسی مصیبت میں اس نے خود کو پھنسا لیا تھا؟ اگر آپ میری بات سمجھ گئی ہیں تو جا کر اپنا جگہ پر کام شروع کریں۔ اس کی شکل پر پریشانی دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو بامشکل روکتا ہوا بولا۔ اب مزہ آنے والا تھا اس کو، پر مجھے نہیں کرنا تمہارے ساتھ کام، وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آگے اپنی حالت کوئی اب خود ذمہ دار ہوگی۔ اس نے اپنی باتوں سے ڈرانا چاہا اور وہ ڈر بھی گئی تھی۔ وہ اپنی امی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اس کو اس شخص کے ساتھ کام کرنا تھا۔ مطلب آپ کو منظور ہے؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر منال ایک نظر اس پر ڈالتی اس کے کیبن سے نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے روم کی طرف تھا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ وہ اس کے جانے پر خود سے بولا، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ یہ جاب کیوں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا وہ اس کی ناپسندیدگی کی وجہ معلوم کر ہی رہے گا۔ بہت وقت بعد ایسا ہوا تھا کہ حیدر علی کسی لڑکی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ رضویٰ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آج کلاس اٹینڈ نہیں کرنی تم نے؟ وہ یونی کے پیچھے گراؤنڈ میں اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی جب اس کی کلاس میٹ اس کے پاس آئی۔ وہ ایک اکیلی لڑکی تھی جس سے رضویٰ ٹھیک سے بات کر لیتی تھی۔ وجہ اس کا رضویٰ کے ساتھ نرم رویہ تھا۔ نہیں تم جاؤ، آج میرا سر درد ہو رہا ہے، میرے بھائی مجھے لینے آ رہے ہیں، میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں، وہ بہانہ بناتی ہوئی بولی تو اس کا جواب سن کر وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ وہ کلاس کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ صرف وہ اسی ہی کلاس میں خود پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی تھی۔ اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، دل کی حالت عجیب سی ہوئی، ایک الگ سا احساس جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور آج یونی آنے کے بعد خود پر کسی کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔
دل میں ڈر کا اضافہ بھی ہوا اور اس نے گھبرا کر حیدر کو کال کر کے اس کو گھر لے جانے کے بارے میں کہا۔ اب بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کھلتے ہوئے گلاب کے پھول پر پڑے۔ گلاب کے پھول کو دیکھ کر گھبراہٹ میں اس کے چہرے پر ایک نرم اور خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنی بک ایک سائڈ پر رکھ کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ گلاب بچپن سے ہی اسے بہت پسند تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ان خوبصورت سے پھولوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ کر بہت پیار سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ احتیاط سے اس نے جیسے ہی پھولوں کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اپنے پیچھے جانی پہچانی آواز سن کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ جانے کیوں اب کی بار وہ کاوش کو اپنے قریب دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوئی، شاید ابھی بھی ان پھولوں کے سحر میں تھی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے ایک پھول کو توڑنے لگی جب ایک کانٹا بہت زور سے اس کے ہاتھ میں چبھا تھا۔ تھوڑا سا خون اس کی انگلی سے نکل آیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ دکھاؤ مجھے کیا ہوا۔ کاوش جو اس کو دیکھ رہا تھا اس کی چیخ سن کر اس کے پاس آیا اور اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ سے نکلتا خون روکنے کے لیے اس نے جلدی سے اس کی انگلی کو اپنے منہ میں ڈالا۔ اس کی اس حرکت سے رضوہ اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی جان جیسے اس انگلی میں ہی آ گئی تھی۔ اس کے نرم گرم ہونٹ کا لمس اپنی انگلی پر محسوس کر کے رضوہ کو جیسے اپنی جان نکل گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ وہ اپنا حواس قابو میں کرتی ہوئی اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کرتی ہوئی بولی، مگر مقابل کی پکڑ مضبوط تھی۔ کہا تھا نا احتیاط سے، لیکن تم نے میری نہیں سنی۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا سرد لہجے میں بولا اور اس کی انگلی کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ تم صرف میری ہو رضوہ، صرف میری۔ تمہیں چھونے اور تکلیف دینے کا حق بھی میرا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا، شدت تھی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، جبکہ اس کے لہجے سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کے الفاظ پر غور ہی نہیں کر پائی۔ کاوش کچھ دیر تو اس کا ہاتھ تھامے کھڑا اس کو ڈر سے کانپتا ہوا دیکھتا رہا، پھر یکدم سے اس کا ہاتھ اپنی پکڑ سے آزاد کیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑنے پر رضوہ نے اپنی بک اٹھا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے اب کی بار پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر دیکھ لیتی تو اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوتا، جبکہ وہ اس کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، لیکن ایک دن تو تمہیں میری قید میں ہی آنا تھا، میری ڈری ہوئی بلبل۔ وہ اپنے من میں اس انداز سے مخاطب ہوا۔ رضوہ کا خون ابھی بھی اس کے ہونٹ پر لگا ہوا تھا، جس کو اس نے زبان کی مدد سے صاف کیا۔ صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ یاسر صاحب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے جب ملازم ان کے پاس آ کر بولی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ حیدر صاحب کو یہاں میرے پاس بھیج دو۔ ان کا حکم سن کر وہ حیدر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سنو، رضوہ نے کھانا کھایا؟ وہ فکر مندی سے بولے تھے، جانتے تھے وہ اپنے کھانے پینے کا کم خیال رکھتی ہے۔ نہیں صاحب، یونی سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہے۔ حیدر صاحب نے بہت کوشش کی کچھ کھلانے کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ان کی تفصیل سے ساری باتیں بتانے لگا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، حیدر کو میرے پاس بھیج دو۔ اس کا جواب سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا کہ یکدم سے ان کا پاس پڑا موبائل بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر انہوں نے فون کٹ کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر کال پک اپ کر لی۔ السلام علیکم چاچو۔ ان کے کال پک کرتے ہی سلام کیا گیا۔ یہ آواز ان کے لیے اجنبی تھی، مگر ایک لفظ نے ان کی توجہ اپنی طرف دلائی تھی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ یاسر صاحب نے پہچان کرنی چاہیے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ اتنی جلدی بھول گئے، مجھے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں واپس آ گیا ہوں تو سب یاد آ جائے گا آپ کو۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو یاسر صاحب بہت آسانی سے محسوس کر رہے تھے۔ کاوش، ان کو لمحہ نہیں لگا اس کو پہچاننے میں، وہ بھولے ہی کب تھے اس کو، لیکن اتنے سال بعد اس کے فون نے انہیں حیران کر دیا۔ ارے واہ، آپ کو تو میں یاد ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک طنز سا تھا۔ کیوں فون کیا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ سیدھی بات پر آئے تھے۔ ایک ڈر ابھی بھی ان کے اندر موجود تھا۔ کیوں فون کیا اور کیا چاہتا ہوں یہ بھی بتا دوں گا، اس کے لیے آپ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ ایسی باتیں فون پر نہیں ہوتی۔ آپ کو فون کرنے کا مقصد صرف اپنی یاد دلانا تھا کہ اگر آپ مجھے بھول گئے ہیں تو یاد آ جائے گا کہ مجھ سے بھی کچھ رشتہ ہے آپ کا، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔
وہ ہمیشہ کی طرح سرد لہجے میں بولا اور فون کٹ کر چکا تھا۔ یاسر صاحب کتنی ہی دیر بیٹھے اس کی باتیں سوچ رہے تھے۔ وہ واپس آ گیا؟ وہ آ گیا۔ کون آ گیا ڈیڈ؟ حیدر لاؤنج میں داخل ہوتے تو ان کے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ کاوش لوٹ آیا۔ وہ حیدر کو اپنے سامنے دیکھ کر بولا اور پریشانی میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جبکہ ان کے منہ سے کاوش کا نام سن کر حیدر کچھ لمحوں کے لیے ان کی شکل دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے کیبن میں کرسی پر آرام سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کہ فون کی بیل نے اس کو آرام میں خلل کیا۔ اس نے جھنجھلا کر کال پک کی۔ مس منال، آج شام ہونے والی میٹنگ کے لیے جو فائل آپ کو تیار کرنے کے لیے کہا تھا وہ میرے پاس لے کر آ جائیں۔ حیدر کی آواز سن کر منال نے غصے سے اپنے لب بیچے۔ آج صبح کمپنی آنے کے بعد اس نے بہت زیادہ کام دے کر اس کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے روم سے واپس آئے تھے کہ وہ پھر اس کو اپنے روم میں بلا رہا تھا۔ منال غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور فائل لے کر اس کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ اتنا ہی تو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ وہ دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ شاید آپ کو ہر کام دیر سے کرنے کی عادت ہے مس منال، وہ اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ منال سوچ کر رہ گئی کہ اس نے کون سا کام دیر سے کیا، وہ تو ہر کام وقت پر کرتی تھی۔ سر یہ رہی فائل، وہ اپنا غصہ ضبط کرتی فائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی، جبکہ حیدر اس کے غصے کی وجہ سے لال پڑا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی اس کے چہرے میں، وہ کیا تھا جو اس کو اس سے الگ محسوس کرتا تھا۔ کل سے کاوش کے فون کے بعد وہ جتنا پریشان تھا اس کو دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو پریشان کر کے مزہ آ رہا تھا اس لیے جان بوجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں کچھ غلطی تو نہیں ہے، وہ فائل اس کی طرف کرتی ہوئی بولی تو حیدر نے فائل کھول کر دیکھنا شروع کی۔ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، کچھ غلطیاں ہیں، اس میں ٹھیک کرو، وہ فائل ٹیبل پر ڈالتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر منال حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پر میں نے تو دیکھا تھا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کو غصہ آیا اور اس کے جھوٹ پر، اسے ابھی ٹھیک کر کے لاؤ، بلکہ یہیں بیٹھ کر صحیح کرو اس فائل کو، وہ اس کو اپنے سامنے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اس کا ایک اور حکم سن کر منال دانت پیستی ہوئی چیئر پر بیٹھی اور فائل کو پھر سے چیک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کو اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر وہ پھر سے فائل پر جھک گئی تو پھر سے وہی احساس شروع ہوا۔ گھٹیا انسان، وہ من ہی من میں اس کو گالی دیتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ جب اس کی سب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تمیز سے مس منال، یہ میرا آفس ہے، آپ کا گھر نہیں، اور دوسری بات میں آپ میں ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دیکھوں گا؟ شاید آپ کسی بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، میری مانیں اپنی غلط فہمی دور کریں۔ اس بات نے اپنی غلطی سے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا منال کو۔ جائیں آپ یہ فائل مجھے دیں، میں خود کر لوں گا صحیح۔ اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر اس نے اس کو جانے کی اجازت دی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی تیزی پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تو چلیے پھر اس پارٹ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔